अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। IMF का वफ़द नावें जायज़ा कमीशन के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद है और उसकी आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और वज़ारत ख़जाना के आला अफसरान के साथ और मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर जो हैं वो भी शामिल थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो दो ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल कर चुका है। एक तो ये कि शराइत तबादला को मार्केट पर छोड़ दिया गया है और उसके नतीजे में रुपया जो है वो तेज़ी के साथ गिरा। लेकिन IMF के वफ़द की पाकिस्तान आमद के साथ ही आज जब मार्केट खुली है तो उसके नतीजे में रुपये की कदर में तकरीबन ₹4.25 की बेहतरी जो है वो आई है। इसके साथ ही पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया गया और ये ₹35 फ़ी लीटर तक था। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त मुलाकात तो हो रही है, लेकिन IMF जो है वो अपनी शराइत पर कारबंद है और वो ये तकाजा कर रहा है कि जो इस्लाहाती एजेंडा है उसको मुकम्मल किया जाए। ज़ाहिर है इसके दूररस नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। वो ये तकाजा कर रहे हैं कि 855 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी से पैसे इकट्ठे होने थे उसका प्लान जो है वो वाज़े किया जाए। इसके साथ साथ जो मालियाती खसारा है उसको कम करने की बात है और तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ को ख़त्म करने का मामला भी है। और ये बात भी कही जा रही है कि हालात और वाक़यात जिस नहज पर जा रहे हैं उसके नतीजे में जो शरह सूद है वो भी मार्केट फोर्सेस ही तय करेंगी। अब इन हालात में इसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सनत पर पड़ रहे हैं, इसके असरात जो हैं आम आदमी पर पड़ रहे हैं और अब अफरात ज़र की शरह जो है वो तकरीबन 30% तक जा पहुंची है और अगर यही सूरत हाल रहती है तो इसके मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। सनतें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है और महंगाई जो है वो उसके नतीजे में एक आम आदमी जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी जो है उसके लिए सरगर्दा हैं। ये सूरत हाल जो है क्या इसका तसलसल बरकरार रह सकता है? जब ये बात कही जाती है कि सख्त फैसले करने होंगे तो तमाम तर सख्त फैसले जो हैं वो होते हैं तो उसका जो अजर है वो आम आदमी को ही मिलता है, अशरफिया उससे बालातर होती है। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि IMF ज़रा इन चीज़ों का भी तकाजा करे कि अशरफिया को भी पाबंद किया जाए और उनके ऊपर भी वो पाबंदियाँ लगाई जाएं ताकि कुछ असरात, कुछ बोझ वो भी उठा सकें। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान मुमताज़ सनतकार हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, इक्तिसादी फ़ैसला साजी के हवालों से वो शामिल भी होते हैं। जनाब आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब ये फरमाइएगा कि IMF का वफ़द पाकिस्तान में है, यकीनन आपके पास सुनगुन तो होगी, क्या लग रहा है कि ये जो नामा जायज़ा जारी है इसके नतीजे में बात आगे बढ़ जाएगी और पाकिस्तान जो तवक्को कर रहा है कि हम मुआहिदे में दोबारा शामिल हो जाएंगे और $1 अरब मिल जाएंगे, उसके कितने इम्कानात हैं? आई थिंक उसके कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि 2 कंडीशनलिटीज़ तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी हैं और जो अखबारों में भी और मुख्तलिफ जगहों पे ये आ रही हैं कि उनकी 4 मेन कंडीशंस हैं, तो उसमें से 2 जो है वो पूरी हुई हैं और आई बिलीव कि बाकी 2 में भी जिसे जो है वो कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंसेस जो है वो तैयार हैं और एडिशनल रेवेन्यू के लिए भी जो है वो इक़दामात जो है वो गवर्नमेंट लेने को ही है और उसके लिए कुछ नंबर्स की बात आ रही है कि नंबर्स जो है गवर्नमेंट ने कुछ और बनाए हैं और IMF के नंबर्स जो है कुछ और हैं। तो बट आई बिलीव कि ये इस मीटिंग के अंदर इनका आपस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। और फिर जो चौथी चीज़ है वो ये है कि एनर्जी के अंदर जो सर्कुलर डेट है या एनर्जी के अंदर जो सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ये 2 चीज़ें और उसके बारे में भी हम सुनते रहे हैं कि एनर्जी के सर्कुलर डेट के लिए उन्होंने आला सतही कमेटी बना दी है और वो उसके ऊपर काम कर रही है कुछ अरसे से एंड आई बिलीव कि वो अब अपने
ریکمنڈیشنس جو ہے وہ تیار کر لی ہوں گی انہوں نے. تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو مشن یہاں آیا ہے اور اسٹاف لیول جو ڈسکشن ہو رہی ہیں تو وہ کنکلوڈ کریں گی ایگریمنٹ پر. اچھا، اس میں عارف حبیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹاف لیول جو مذاکرات ہیں اس کے نتیجے میں معاہدہ ہو پائے گا اور بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے کیا ڈیفالٹ کے کرائسس سے نکل آئے گا، اور اس وقت ہم جو چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں کوئی بہتری آئے گی، اور جو دوست ممالک کا تقاضا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں پھر ہم آگے آتے ہیں، کیا وہ بات پوری ہو پائے گی؟ جی، انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریزیوم کرنے کی وجہ سے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائیں گی، اور جو فرینڈلی کنٹریز بھی جو ہے وہ بھی اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جو ہے وہ اگریمنٹ میں جائیں. تو اس کی بیسس پر پھر ان کی ڈسبرسمنٹس بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ تو بہت ہی ناکافی ہے، لیکن یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کی اور فرینڈلی کنٹریز کی جو ڈسبرسمنٹس ہیں وہ سبسٹینشیل ہوں گی، اور اس سے یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں یہ خدشہ جو ہے وہ ٹل جائے گا جو ڈیفالٹ کا جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا آپ شارٹ ٹرم کی بات تو کر رہے ہیں، کرائسس کتنا گہرا ہے کہ آنے والے دنوں میں کتنا ٹائٹ روپ واکنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی؟ پھر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے، یہ سارے جو آئی ایم ایف ہے اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں اور فرینڈلی کنٹریز ہیں، ظاہر ہے یہ تو آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن جو اس کا جو اصل حل ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کو کمرشل کریڈٹ پہ جو ہے وہ آپ کا ایکسیس دوبارہ جو ہے وہ ہو جائے، اور آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹس جو ہے فورن انویسٹمنٹس جس میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے، وہ آئے. پھر آپ کی پرائیویٹائزیشن میں جو آفر ہیں اس کو فورن انویسٹرز جو ہے وہ اویل کریں. تو یہ جو پھر ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ انفلوز آنا شروع ہوں. تو یہ مختلف ممالک جو ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ایکسیس ہوتا ہے، انٹرنیشنل کمرشل مارکیٹ کا ایکسیس ہوتا ہے، اور ان کو انویسٹمنٹس جو ہے آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ بیلنس ہو رہا ہے، اور اوور آل جو ہے ہمارا جو ہے وہ فورن ایکسچینج کا بیلنس بھی جو ہے وہ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر یہ چیزیں حاصل کر لیں تو امید ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی. اچھا، یہ فرمائیے گا ذرا، آپ سیکٹر وائز دیکھیں، جب آپ توانائی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذرا بجلی کا لے لیں. بجلی کے بل جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ عوام کو ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ بجلی اس وقت بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ 300 یونٹ استعمال کر رہا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ایک لوور مڈل کلاس کے لوگوں کی بنیادی ضروریات ہی پوری ہو رہی ہیں، اس کا بل بھی 11-12 ہزار روپے آ رہا ہے، جبکہ انکم بریکٹس جو ہیں وہ تنگ ہیں. تو اگر آپ سب کچھ وڈرا کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، اور اس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ مزید دگرگونی ہوں گے؟ آئی تھنک شاید پلان یہ ہے کہ 200 سے 300 یونٹ والوں کو تو وہ ایگزیم کیا جائے گا، ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالنے کی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز ہیں. اس سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کا ڈیفینیٹلی ان کی کاسٹ بڑھے گی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. اور پرٹیکولرلی مجھے لگتا ہے کہ انڈسٹری پہ بوجھ زیادہ بڑھے گا، اور انڈسٹری پہ بوجھ بڑھے گا تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پھر اور پاکستان میں بڑھے گی، جس کے لیے جو مشکلات پیدا کرے گی ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کمپیٹ کرنے میں بھی جنرلی، اور پھر یہاں مینوفیکچرنگ کو بھی اور مزید جو اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی جو ہے مشکلات پیش آ سکتی ہے.
بٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہماری کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ کافی ہائی ہے، اور بیکاز یہ ایک تو ڈی ویلیویشن ہوا ہے، اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور پھر یہ انرجی کی انٹرنیشنل پرائسز بھی جو ہے وہ اوپر رہی ہیں، اس نے بھی جو ہے وہ اور بوجھ کو بڑھایا ہے. تو وہ مشکلات جو ہے وہ زیادہ ہوں گی. عام آدمی کے لیے آلریڈی مشکلات ہیں، اور یہ مہنگائی کی صورت میں مختلف یہ الیکٹریسٹی گیس کی پرائسز بھی بڑھیں گی، تو انڈائریکٹ مہنگائی جو ہے وہ ہوگی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ صنعتی شعبہ جو ہے وہ آلریڈی متاثر ہے، اور پاکستان میں یہ بڑی عجیب بات رہی ہے کہ نہ بینکوں نے صنعتی شعبے کو ترقی دینے کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے، اور حکومت کا بھی ہاتھ اس حوالے سے تنگ ہی رہا ہے. اور اب جب آپ برآمد کنندگان میں آتے ہیں تو اگر آپ کو را مٹیریل بھی امپورٹ کرنا ہے، اور جو آپ کا لوکل را مٹیریل ہے وہ اتنا مہنگا ہو جائے گا، تو صنعتی شعبے کو کتنا دھچکا لگے گا، اور پھر بے روزگاری جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا. ذرا مہنگائی کو ایک سیکنڈ سائڈ پہ رکھیں. آئی تھنک یہ جو معاملات ہوئے ہیں کہ ہم نے جو آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہے اس کو جاری رکھنے میں بہت دیر کر دی ہے. شروع سے آئی تھنک جب سے یہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک ہم جو ہے وہ اپنے رائٹ ڈیسیشن، ٹائملی ڈیسیشن نہیں کیے. اس وجہ سے ہمیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم اس پوزیشن پہ آ گئے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے. تو یہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو امید ہے کہ جو دوسرے فلوز آئیں گے، انفلوز، اس کی وجہ سے یہ پرابلمس جو شارٹیج آف فورن کرنسی ہے یہ کچھ حد تک جو ہے وہ اوور کم ہوگا، اور وہ اوور کم ہوگا تو پھر بزنس ایز یوزول جو ہے وہ شروع ہوگا. کیونکہ ابھی تو چونکہ ہمارے پاس ریزروس ہی نہیں ہے، اور ہمارے اگر امپورٹ جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز سے زیادہ ہیں، تو وہ ڈفرنس پیمنٹ کرنے کے لیے کوئی مارجن نہیں ہے. اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بینکس پھر ایل سی اوپن نہیں کر پا رہی ہیں، اور اس میں پرٹیکولرلی ایسی انڈسٹریز کے جس کو وہ نان اسینشیل کہتے ہیں، اس کے لیے تو بالکل ہی جو ہے وہ فورن ایکسچینج کی اویلیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ فورن ایکسچینج ہمارا وہ ایسینشیل آئٹمس میں چلا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ فلڈ آ گیا، اور فلڈ کی وجہ سے جو ہے ایگریکلچر پروڈکٹس بھی ہماری متاثر ہوئی ہیں. وہ ہم پہ ایک اور جو ہے وہ بوجھ بنا ہمارے لیے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فوڈ آئٹمس کو بھی جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا، جس سے فورن کرنسی ریزروز پہ اور زیادہ جو ہے وہ پریشر پڑا. اب اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر کے ساتھ ہم گئے، اور اب جا کے بھی جو معاہدہ کیا گیا اس کو ڈس اون کیا، اور پھر جو بھی وہ سارا سلسلہ چلا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. لیکن ایسی صورت آپ کہہ رہے ہیں انفلوز آئیں گے، ٹھیک ہے، انفلوز آ کے بزنس آپ کہہ رہے ہیں پھر ایز یوزول چلے گا، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہوگی. اور ابھی بھی جو صنعتی شعبہ ہے اور اس کی جو حالت ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کا جو شعبہ ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کپاس بھی درآمد کرنی ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ایک تو فصل متاثر ہوئی ہے، دوسری پیداوار کم ہوئی ہے. تو یہ جو کرائسس ہے کیونکہ اس کے یہ بے روزگاری میں بڑا کنٹریبیوٹ کرے گا، تو یہ کیسے اوور کم ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک یہ اگر جہاں لاگت بڑھے گی تو وہاں پھر ان کو پروسیڈ بھی جو ہے وہ بیٹر ملیں گی، کیونکہ روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہوا ہوگا، تو اتنے ہی ڈالر میں اگر وہ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو ان کو روپی میں ریئلائزیشن بہتر ہوگی. لیکن ظاہر ہے یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ان کو کاسٹ انکریز کا جو ہے وہ پریشر بڑھے گا. تو اس پریشر کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو
ہم اپنا جو پاور پروڈیوس کریں وہ ان فیول سے کریں کہ جو امپورٹڈ کم سے کم ہوں، اور وہ لوکل فیول جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، تاکہ ہماری جو ہے وہ کاسٹ کم رہے، اور کاسٹ کم رہے تو پھر ظاہر ہے ہم وہ پاس آن بھی کر سکیں گے اس کو انڈسٹری کو. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم کو جو ڈے لائٹ میں کام کرنا پڑے گا، ہم کو سیونگز کرنی پڑیں گی انرجی میں، جب جا کے ہم یہ چیز حاصل کر سکیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوکل فیول سے بنی ہوئی جو ہے وہ بجلی کا استعمال کریں، تاکہ اس کی لاگت جو ہے وہ کم رہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو بہت پاپولر نہ ہوں، جو ہمارے ہاں لوگوں میں جو عادت ہے کہ وہ جو ہے رات میں زیادہ کام کرتے ہیں اور روشنیاں جلاتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں سیونگ کریں گے تو جا کے ہم جو ہے وہ یہ ایسے حالات جو ہمارے لیے مشکلات کے باعث نہ بنے وہ حاصل کر سکیں. ناظرین، ممتاز صنعت کار عارف حبیب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان ممتاز صنعت کار عارف حبیب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور عارف حبیب صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی صورت میں نکلے گا، اور اس کے بعد کچھ حالات میں بہتری کی توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 855 ارب روپے پورے کروانا چاہ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے جو جائزہ کمیشن کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو پیٹرولیم مصنوعات میں مزید اضافہ دکھائی دے رہا ہے؟ کتنا دے رہا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی ڈیفینیٹلی، آئی تھنک یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے لیوی کی اور پھر سیلز ٹیکس کی، اور وہ بھی جو ہے وہ حکومت کو کسی نہ کسی اسٹیج پر یہ لاگو کرنا ہوگا، اور وہ لاگو کریں گے تو مزید جو ہے وہ اس میں پرائسز جو ہیں وہ بڑھیں گی. اور پھر یہ ڈی ویلیویشن ہوا ہے، اس کا بھی اثر ہے. ابھی جو انہوں نے پرائسز بڑھائی ہیں ابھی پوری طریقے سے جو ہے وہ یہ پاس آن نہیں ہوا، ڈی ویلیویشن بھی پاس آن نہیں ہوا ہے. وہ ڈی ویلیویشن پاس آن ہوگا تو مزید اس میں جو ہے وہ پرائسز بڑھیں گی، اور اس کا ظاہر امپیکٹ بہت نیگیٹو ہوگا، اور ہمارے یہاں اگین کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بڑھے گی. الیکٹریسٹی کی پروڈیوس کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی، کیونکہ اس میں یہ فیول بھی جو ہے شامل ہے. تو یہ ایک جو ہے وریسم جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے لیے پھر دوسری جگہوں پہ پھر ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ کافی ہائی ہے، تو وہ بھی ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں لے آتے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت جلد ایسا نہیں لگتا کہ کوئی حالات جو ہے وہ اچھے ہمارے لیے ہوں، لیکن اس کے لیے بہت ہمیں بیل ٹائٹننگ کرنی پڑے گی، اور مختلف ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جہاں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ فلوٹ رکھیں. عارف حبیب صاحب، آپ کا بہت تجربہ ہے. آپ نے ایک جہاں پہ آپ نے اینڈ کیا ہے کہ فلوٹ رکھے، یعنی ہم اپنے آپ کو بس تیرتا ہوا رکھیں. اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم خود کو تیرتا ہوا رکھ سکتے ہیں اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور جس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تقریباً 300 روپے پر لیٹر کے لگ بھگ جانے کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کیسے تیر سکتے ہیں؟
देखिए इसमें ज़ाहिर है मैंने एक लफ्ज़ ये भी इस्तेमाल किया कि सबको अपने बेल्ट टाइटन करने होंगे, मीन्स जो है सेविंग्स करनी होंगी। सेविंग्स करनी होगी, मैंने बात की कि भई आपको डे लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनर्जी को कम खर्च करें, पेट्रोल को कम खर्च करें, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जो है वो अलग-अलग न चलाएँ, लोग पूल करके कारें चलाएँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो कोशिश करें, इस्तेमाल करें। और एक ही जगह अगर लोग रहते हैं और एक ही जगह जा रहे हैं, तो पूल करके जो है वो कारों को चलाएं। तो ऐसे आपको काम करने पड़ेंगे, जिससे आपको बहैसियत कौम जो है सेविंग्स करनी पड़ेगी। जब बहैसियत कौम आप सेविंग कर सकेंगे और फिर ऐसे एरियाज के जिसमें ज़्यादा जो है वो आप प्रोडक्शन करके, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत गुंजाइश है, उसको हम बेहतर करके हमारे बहुत सारे बर्डन्स को हम जो है कम कर सकते हैं। आईटी का जो है वो सेक्टर ऐसा है कि जहां हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ा के अपने फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज़ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो वो हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे कि जहां इंडिजिनस रॉ मटेरियल हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मकामी चीज़ें जो हैं वो खर्च होती हों। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि दरामदी चीज़ों को ख़रीदते वक्त जो है बिल्कुल सोचना चाहिए कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि नहीं है, कोशिश करनी चाहिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इज्तनाब करें। तो अगर हम अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम संभाल लेते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर संभल जाता है, तो फिर आई थिंक लोग पाकिस्तान की तरफ जो है वो पॉजिटिवली देखेंगे। हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। हमारा मीडिया जो है वो कुछ होप दिलाए लोगों को, ख़ास तौर पे जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनको जो है वो कुछ होप हो, ताकि वो पाकिस्तान की तरफ न सिर्फ वो अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है पाकिस्तान की तरफ रुजू करें। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसके हल नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत नेमतें दी हैं, बस उसको बेहतर मैनेज करना है। और अब तक जो मसले हुए हैं वो यही हुआ कि हम उसको बेहतर मैनेज नहीं किया, रादर हमने मिस मैनेज किया है। तो मैनेजमेंट की बेहतरी से जो है आई थिंक चीज़ें जो है वो संभल सकती हैं। आरिफ हबीब साहब, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जाहिर है अगर आवाम ने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं तो 4 का तकाजा है कि 4 बांध लें। लेकिन जब वो अपनी अशराफिया को 20-20 गाड़ियों, 30-30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकलते हुए देखते हैं, उनकी शाह खर्चियाँ देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है उसका अवामी रद्द-ए-अमल कुछ तो सामने आना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि इन हालात में आप किस तरीके से इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि ये सारी मैनेजमेंट साइंस जो है ये अवाम तो एडॉप्ट कर लें, और जब वो ऊपर देखें तो वहाँ पे तो कोई सूरत हाल जो है वो दिखाई ना दे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक इसमें दिखावा और अननेसेसरी शाह खर्चियाँ, ये बहुत ही इसको जो है वो कम होना चाहिए। और इसमें डेफिनेटली जो लोग इस लीडर हैं उनका फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है, और जिसको आप अशरफिया कहते हैं उनका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, ताकि फिर आवाम जो है उनमें एक इत्मीनान हो कि नहीं वाकई हमारी जो अशराफिया हैं वो दे मीन बिजनेस। और जो हमें कुर्बानियाँ चाहते हैं, तो बाकी लोग भी जो है कुर्बानी देने में इतना ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और इस पे ये कल्चर पैदा करना चाहिए। और मीडिया भी कोशिश करे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जो है वो डिमांड करे कि अशराफिया जो है वो पहल करे और पहले कुर्बानी जो है अशराफिया दे, तो फिर बाकी आवाम भी जो है उनका साथ देंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये सवाल पूछ लूँ क्योंकि ये आपके लास्ट जवाब से कनेक्टेड है। आपने बात की कि जो पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक में लोग रहाइश पजीर हैं
وہ جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں اس کا انفلو بڑھے اور وہ آئیں اور یہاں سرمایہ کاری ہو. عارف حبیب صاحب, ہم نے پورے ملک کو ایک ریئل اسٹیٹ کی صورتحال میں ڈال دیا ہے. کوئی پازیٹیو سرمایہ کاری کا نہ ہم نے کوئی راستہ دکھایا ہے, نہ اس کا کوئی ماسٹر پلان بنایا ہے, نہ کوئی پالیسی فریم ورک بنایا ہے. سوائے پلاٹوں کے کہیں سرمایہ کاری نہیں ہوتی, اور ہر تیسرا بندہ پراپرٹی ڈیلر ہے. تو ایسے میں کیسے ایسی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے جو پروڈکٹیو ہو؟ یہاں تو نان پروڈکٹیو ساری ہو رہی ہے. جی, اس میں یہ بات تشویش صحیح ہے کہ صرف پلاٹوں میں انویسٹمنٹ کو ڈسکریج ہونا چاہیے اور ڈیولپمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے. تو اسی لیے یہ تجویز جو ہے گورنمنٹ کو دی گئی ہے کہ آپ پلاٹ کی خریداری پر زیادہ ٹیکس لگائیں اور اس کی ڈیولپمنٹ پہ ان ٹیکسوں کو واپس کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے, اس پر بہت ساری انڈسٹریز, 40 انڈسٹریز عام لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اور ان کی وجہ سے چلتی ہے. تو جب وہ ڈیولپمنٹ کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں اور یہ جو صرف پلاٹوں کی جو انویسٹمنٹس ہے جس میں یہ بلیک منی کی پارکنگ ہوتی ہے یا جو ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے, اس کو اس طرح ڈسکریج کیا جائے کہ وہاں ٹیکسز کو بڑھایا جائے اور پھر وہ ٹیکسز ڈیولپمنٹ کی صورت میں واپس کیے جائیں, تو وہ آئی تھنک کارآمد ثابت ہوں گے. کیونکہ یہ روزگار بھی دیتا ہے ڈیولپمنٹ, اور انڈسٹریاں بھی چلاتا ہے, اور ریونیو بھی پھر جو ہے اس سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ ڈیولپمنٹ. لیکن صرف اگر پلاٹ کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ آئی تھنک ان پروڈکٹیو ہے. اچھا, اس پہ یہ فرمائیے گا عارف حبیب صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے, جو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہماری ضروریات پوری کریں, اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ وہ پاکستان کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پاکستان کو یہ تمام سخت اقدامات جو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر دیں گے, وہ کرنے ہوں گے؟ آئی تھنک وہ, میں جو سمجھتا ہوں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو, مالی معاملات کو جو ہے وہ سیدھا رکھیں. آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائیں, اور اگر آپ کے پاؤں آپ نے بڑے کیے ہیں تو پھر چادر کو بھی بڑا کریں. اور اس کے لیے ظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سبسڈیز جو ہے وہ بہت زیادہ دے نہیں سکتے, کیونکہ اس سے آپ کے جو ہے وہ قرضے بڑھ رہے ہیں, اور قرضے بڑھتے ہیں تو بجٹ کے اوپر پھر ان کی سروسنگ کا بوجھ بڑھتا ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے وسائل کے اندر اپنے آپ کو مینیج کریں, اور اگر آپ کے جو ہے وہ خرچے زیادہ ہیں تو آپ اپنے وسائل کو جو ہے وہ بڑھائیں, اور ان نیسیسری سبسڈیز جو ہے وہ نہ دیں, اور وہ چیزیں کہ جو آپ نے کمٹ کی ہیں ان کمٹمنٹ کو آنر کریں, اور آپ پھر اس میں سہولیات جو ہے وہ نہ مانگیں. جہاں تک کہ چھوٹے لوگوں کو, چھوٹے طبقے کو سہولت دینے کی بات ہے وہ آپ کریں, لیکن وہ ٹارگیٹڈ کریں. ٹارگیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو کاسٹ آتی ہے 1 روپیہ, اور آپ اس کے بہانے کہ یہ غریب لوگ اس کو نہیں جو ہے وہ سہ سکیں گے, تو آپ نے اس کو 50 پیسے کر دیا, تو 50 پیسے ان لوگوں کو بھی آپ 50 پیسے سبسڈی دے رہے ہیں جو اس کو جو ہے وہ بیئر کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمت آپ اس کی وہی رکھیں جو اس کی کاسٹ ہے, لیکن آپ جو لوگ اس کو نہیں سہ سکتے ان کو پھر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ میکانزم کی ضرورت ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے, اور اس میں محنت کی ضرورت ہے. تو وہ چیزیں جو ہے کریں وہ ہوں گی. اچھا, آخری سوال ذرا اگر مختصر جواب مل جائے, وقت میرا ختم ہو رہا ہے. یہ فرما دیجئے کہ شرح سود میں مزید اضافے کی بھی بات کی جا رہی ہے. عارف حبیب صاحب, کدھر کیا بنے گا؟ آئی تھنک یہ پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ انفلیشن کو کم کرنے کے لیے نہیں صحیح ٹول ہے, اور اس کے کوئی اچھے نتائج جو ہے وہ نہیں آئے, بلکہ اس سے سب سے بڑا جو وکٹم ہے وہ خود گورنمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ سب سے بڑا بورور تو وہ ہے. لیکن سم آپ چونکہ وہ ٹیکسٹ بک ایک فارمولا ہے کہ بھئی انفلیشن زیادہ ہے تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی
ہائی رکھنے ہیں. آج کل بہت سارے کنٹریز ہیں جنہوں نے ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو رکھا ہوا ہے. تو پاکستان کے کیس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انبیئریبل ہے آلریڈی، اور یہ انڈسٹری کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو حتی الامکان کوشش ہی ہونی چاہیے کہ مزید جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھیں، اور ویسے بھی کچھ عرصے کے بعد بیس ریٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ انفلیشن نیچے آئے گا. اور ویسے اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ہم پروسپیکٹیو انفلیشن ریٹ کو بھی اکاؤنٹ فور کرتے ہیں. تو اس کو کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے نہ بلکہ وہ کم ہونی چاہیے. کم ہونی چاہیے. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. ناظرین، یہ تھے ممتاز صنعت کار عارف حبیب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ملک میں انتخابات کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کو اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج کا سامنا ہے. پشاور کا حالیہ واقعہ جو ہے وہ اس امر کا عکاس ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ نمٹنے کا ایک سنگین چیلنج جو ہے وہ بھی درپیش ہے. ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانا آئین کے ضروری ہے. لیکن دونوں صوبوں کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت گورنرز نے نہیں کی ہے. گورنر خیبر پختونخوا غلام علی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن نظر نہیں آ رہے، جبکہ پنجاب کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت چلی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا آئینی فریضہ ہے. لیکن گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی ہے. کیا صورتحال ہوگی اس پر کریں گے بات. میرے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ رہے، ماہر قانون ہیں. وسیم سجاد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو گورنر خیبر پختونخوا اور جو گورنر پنجاب کا طرز عمل ہے اس کو سامنے رکھیں اور معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر دونوں صوبوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ آئین میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک اسمبلی کی تحلیل کی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر انتخاب کرانا ہے. اور پاکستان کے آئین کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ آپ اس کو کہہ لیں، اس کا مفروضہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہوگی وہ منتخب حکومت ہوگی. اور یہ جو ایک نظام ہے یہ عارضی نظام ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ الیکشن ہو تو اس دوران یہ انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تاکہ جو سیاسی گورنمنٹ ہے وہ کوئی اثر انداز نہ ہو سکے الیکشن کی ریزلٹس پہ. اب اس کو کیا لمبا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو لمبا آئین کے مطابق نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، کوئی جنگ کی صورتحال ہو جائے، کوئی ایسے حالات ہو جائیں کہ ناممکن ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عدالتیں اس چیز کی اجازت دے دیں. لیکن عام حالات میں اور آج کل کے حالات میں یہ 90 دن کے اندر ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ گورنر تاریخ نہیں دے رہے، تو میرے خیال میں یہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. انہوں نے کروانے الیکشن، ساری ارینجمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہے، اور اگر تاریخ گورنر دیں گے تو ان کو بھی الیکشن کمیشن سے مشورہ کر کے تاریخ دینی ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو میرے خیال میں یہ گورنر اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس سے انحراف کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ عدالت اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ دے دے گی کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ الیکشن کروانا ہے اور یہ الیکشن کمیشن نے کروانا ہے اور 90 دن کے اندر کروانا ہے. سو بہرحال اب انتظار کرتے ہیں. معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، مجھے یقین ہے کہ جلدی اس کا ایک فیصلہ آ جائے گا. اس میں وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اور دہشت گردی کے جس گھمبیر چیلنج کا انہیں سامنا ہے، کل کا واقعہ بڑا افسوسناک، بڑا اندوناک، بڑا دردناک تھا. 100 کے قریب جو ہیں وہ شہداء کی تعداد ہو چکی ہے،
اور یہ معاملہ رکتا ہوا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، ان کے پاس جواز ہے اس تناظر میں؟ نہیں، کوئی میرا خیال میں جی کوئی یہ آئینی جواز نہیں بنتا. یہ جو ارینجمنٹ کرنی ہے الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، گورنر نے ڈیٹ دینی ہے، یا شاید آئین کی اگر صحیح طریقے سے تشریح کی جائے تو وہ بھی اختیار شاید گورنر کے پاس نہ ہو، اور وہ بھی اختیار ہو سکتا ہے عدالت کا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے انتظامات، اور کوئی ایسی وجہ سامنے لاتے ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ عدالت ان کو کوئی اس معاملے میں کوئی جواز بن کے کوئی عدالت کو کہے کہ جی اچھا بھی ان حالات میں آپ تھوڑا بہت پوسٹ پون کر سکتے ہیں. لیکن جب الیکشن کمیشن تیار ہے، ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آ رہا، تو گورنر کو تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا ایسے تعلق کوئی نہیں ہے. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. گورنر نے تو محض ایک ڈیٹ دینی ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی صحیح اگر معنی میں اس کو سمجھا جائے تو وہ ڈیٹ بھی دراصل الیکشن کمیشن نے دینی ہوتی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا وسیم سجاد صاحب کہ دو چیلنجز ہیں نا، اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 70 سے 100 ارب کے لگ بھگ اخراجات آئیں گے ان دونوں صوبوں میں انتخابات کے حوالے سے، اس کے بعد پھر وفاق اور دو صوبوں کے انتخابات ہونے ہیں، اس سے زیادہ رقم اس وقت درکار ہوگی. تو ایسی صورتحال میں کیا یہ دہشت گردی اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، حکومت کوئی اس حوالے سے جواز پیش کر سکتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے. کیا ان کا کوئی واقعی کوئی ایسی دقت سامنے ہے؟ اگر وہ کوئی ایسا جواز سامنے لاتے ہیں، اس کو دیکھنا میرا خیال میں ایک ذمہ داری ہوگی عدالتوں کو بھی، اور ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کا بھی. لیکن جب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایسا اعتراض نہیں آتا، تو یہ ایک جو حادثہ ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے، بڑا دردناک ہے. قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسے حالات دوبارہ نہ ہوں. لیکن یہ کبھی بھی آئین کے مطابق الیکشن کو ملتوی کرنے کا جواز نہیں بن سکتا. اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور جو پچھلی الیکشن ہوئی تھی وہاں بلوچستان میں حالات بہت خراب تھے، اس کے باوجود الیکشن ہوئی ہے. ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا تھا پچھلے دفعہ بلوچستان میں، کئی حلقوں میں تو بہت ہی کم ہوا تھا، کوئی 5-6% ہوا تھا. لیکن الیکشن ہوا، اور الیکشن کی بنیاد پہ حکومت بھی بنی. اور میرے خیال میں دہشت گردی اور یہ دیگر جو مسائل ہیں، ان کا حل بھی یہی ہے کہ ایک منتخب حکومت آئے، مضبوط ہو، اور وہ ان حالات کا سامنا کرے اور اس کا علاج ڈھونڈے، اس کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے. منتخب حکومت ایک بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کرے اور اس کا ایک حل نکالے. اچھا وسیم سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو صوبوں میں قبل از وقت انتخابات، اور پھر وفاق اور باقی جو دو صوبے ہیں ان میں بعد از اپنے وقت پر انتخابات، کیا یہ آئین کی روح کے مطابق ہوگا، شفافیت اور غیر جانبدارانہ عمل کو یقینی بنانے کا سبب ہوگا، یا یہ کہ وہ الیکشن بھی اب الیکشن بھی چلا جائے؟ جی بات یہ ہے جی کہ ہمارے حالات کوئی ایسے رہے ہیں، ہماری تاریخ کچھ ایسی رہی ہے کہ جب اسمبلیوں کی تحلیل ہوتی ہے تو سب اکٹھی ہوتی تھی، کچھ مارشل لاء کی وجہ سے، کچھ اور سیاسی حالات ایسے تھے. لیکن آئین کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ تمام اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں وہ اکٹھے ہوں. ہمارے ساتھ ہی ہندوستان میں کئی دفعہ ایک اسمبلی کے انتخابات ہوتے، باقیوں کے نہیں ہوتے. سو قانون اور آئین کے مطابق یہ مختلف اوقات میں ہو سکتے ہیں، مختلف ٹائمنگ پہ ہو سکتے ہیں. اور جس وقت ایک اسمبلی کی تحلیل ہو تو اس کا انتخاب ہو جائے گا، جس کی تحلیل نہ ہو وہ اپنی مدت پوری کرے گا. تو یہ کوئی قانونی جواز نہیں ہے، قانونی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں سارے انتخابات کرائیں. قانون تو یہ کہتا ہے کہ جس کے بھی آپ تحلیل ہوگی اس کا انتخاب ہو جائے گا، باقیوں کا نہیں ہوگا. وہ جب بھی تحلیل ہوگی تو اس کا انتخاب اس کے مطابق ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرز سے پاکستان میں یہ پہلا تجربہ ہوگا
اس طرح سے یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہو سکتی ہے یا یہ کہ نہیں یہ مزید انتشار کو جنم دے گا؟ بات یہ ہے جی کہ اعتراضات میرا خیال میں آئیں گے، کیونکہ جب صوبے میں الیکشن ہو رہا ہو اور مرکز میں کوئی اور حکومت ہو تو یقیناً وہ کہیں گے کہ جی مرکز نے اس میں مداخلت کی ہے یا اثر رسوخ استعمال کی ہے۔ یہ میرا خیال میں اس کے انحصار ہوگا کہ الیکشن کون جیتتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ اب دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے مثلا جب الیکشن ہو تو وہ ہدایات جاری کر سکتے ہیں مرکز کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر کوئی بے جا مداخلت کر رہی ہے مرکز تو اس کو وہ روک بھی سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیارات ہوں گے کہ وہ ناجائز کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کو وہ روکے۔ تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی موجودگی میں شاید یہ اعتراضات کم ہوں، لیکن ہماری روایت یہ ضرور رہی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ شکایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ بہرحال اس کو بھی ہم نے اب ایک سمجھ لیں کہ ایک سیاسی شعور چاہیے سمجھنے کے لیے کہ یہ سیاسی نعرے جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ الیکشن کو کالعدم کرنا یا اس کے بارے میں شک و شبہات کرنا یہ میرا خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ وسیم سجاد صاحب، آپ نے ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے معاشی صورتحال کا اور پھر امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور کئی حلقوں میں یہ بحث بھی کی جا رہی ہے کہ طوالت اختیار کر لی جائے، الیکشنز جو ہیں ان کو التوا میں ڈالا جائے۔ آپ کو کیا سیاسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہو جائیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ایک جو مختلف سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایک سیاسی سوال ہے۔ وہ چاہیں گے کہ الیکشن اس وقت ہو جب وہ محسوس کریں کہ جی ہماری پوزیشن بہتر ہے، مضبوط ہے۔ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ طوالت اختیار کر جائے، ہماری حکومت قائم رہے۔ میرے خیال میں اگر آئین کا جو منشا ہے اس کو سامنے رکھا جائے اور آئین کے مطابق چلا جائے تو پھر الیکشن کو 90 دن کے اندر ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں اگر طوالت ہوئی، تاخیر ہوئی تو جو مزید ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور یہ جو معاشی حالات ہیں خراب ہوئے ہیں اور یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر پاکستان میں آئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کو نبٹنے کے لیے زیادہ مشکلات ہو جائے۔ تو بہتر ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور جو آئین ہے اس کی منشا کے مطابق آ جائے۔ بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔